सजदे शुक्र पार्ट 12। सीएनजी पे गाड़ी खड़ी की। मल्ताब ने जल्दी से बिल अदा किया और रसीद के लिए गाड़ी की तरफ मुड़ा। दरवाज़ा खोलकर सीट पे पड़ा मोबाइल पकड़ा। उसके देखते ही मोबाइल बजना बंद हो गया। सैफी की 12 मिस कॉल्स देखकर मल्ताब ने कॉल बैक की। हाँ, माल मेरे पास है और जितनी जल्दी हो सके अपना काम ख़त्म करो और आकर मुझसे अपना सामान ले लो। 3-4 दिन तक मुझे लंदन के लिए निकलना है। मैं अभी फारग ही हूँ, तुम मिल सकते हो? खुशगवार लहजे में पूछा गया। मैं अभी बाहर हूँ, एक लोकेशन भेजता हूँ, कुछ देर तक वहीं आ जाना, मैं इंतज़ार करता हूँ। हामी भर ली गई। वो फ़ोन काट कर टाइपिंग करने लगा। शायद वो इसे मिलने वाली जगह का पता बता रहा था। मोबाइल जेब में डाला और गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलाते हुए कुछ मिनटों में उस जगह पहुँच गया जहाँ उसने मिलना था। गाड़ी एक होटल के बाहर रुकी। ब्रीफकेस थामे वो होटल के अंदर दाखिल हुआ। उसका रुख कोने वाली खाली टेबल की तरफ था। साथ वाली चेयर पे एहतियातन ब्रीफकेस रखते हुए उसने सुकून का सांस लिया। सैफी के आने तक फारिग बैठने से बेहतर था वो कुछ खा ही ले। उसने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था। वेटर को बुलवाकर नाश्ते का ऑर्डर किया। वो बिल्कुल मुतमईन होकर बैठा था, किसी को भी इस पे मामूली सा भी शक ना होने पाए। 5 मिनट बाद नाश्ता उसकी टेबल पे मौजूद था। चिकन कढ़ाई की खुशबू ने उसकी भूख और बढ़ा दी थी। वो खाना खाने में जुट गया। प्लेट पे झुके वो खामोशी से खा रहा था। उसे अपने करीब हल्के से खंकार की आवाज़ महसूस हुई। मर्ताब ने सर उठाया। सामने सैफी खड़ा उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। सीरियसली, अगर मुझे ये पता होता ना कि तुम इतना खाते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले ही आता, और ये कि अभी भी तुम खा ही रहे होगे तो डिस्टर्ब ना करता। खैर, इसके लिए माजरत। उसने शेखी मारी और सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। और भाई, घर में सब ठीक है? उसके कहे बिना ही वो इसके साथ खाने लग गया। नाश्ता मज़ेदार था। इन दोनों ने आराम से नाश्ता किया। चलो अब कुछ काम की बात भी कर ली जाए। खाने से फारिग होकर सैफी ने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए कहा। मर्ताब ने ब्रीफकेस उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो अपनी अमानत, अब खुद ही संभालो, तुम्हारे इस काम के चक्कर में मेरी जान पे बन आई थी। मर्ताब ने एहसान जताना चाहा। हाँ, जैसे तुमने आज तक बड़े शरीफों वाले काम किए हैं ना, उसने तंजिया जवाब दिया। पासवर्ड लगाने पे ब्रीफकेस क्लच की आवाज़ से खुला, जो कि नोटों और ड्रग्स से भरा हुआ था। मर्ताब मेज़ पे आगे को हुआ, जबकि सैफी ने सब देखकर एक गहरा सांस लिया। ये इतने पैसे और ड्रग्स! वो हैरान रह गया। वो ऐसे ही काम करता था चीज़ों की सप्लाई का, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सैफी ने बाहर से ये क्यों मंगवाए। बिना कुछ सोचे उसने पूछ ही लिया, यार ये ड्रग्स तो यहाँ से आसानी से मिल जाते थे, फिर तुमने ये लंदन से क्यों मंगवाए? उसे तजस्सुस था। ये अच्छी क्वालिटी के ड्रग्स हैं, उनकी सिर्फ एक डोज ही इंसान की हालत ख़राब करने के लिए काफ़ी होती है। उसने इसीलिए लंदन से मंगवाए। और ये पैसे? भाई ने एक बंदे को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था, बस ये उसी का इनाम है, बड़ी रसानियत से जवाब दिया। मतलब कत्ल? तौबा तौबा, तुम जान भी लेते हो लोगों की? तुमसे तो बच के ही रहना पड़ेगा। मर्ताब के माथे के बल बढ़े। उसे पल भर में पसीना आने लगा। सैफी ने उसकी बात पे कहकहा लगाया। बेफिक्र रहो, मैं बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेता। हाँ, अगर कुछ गलत काम किया हो तो ज़रूर। इस काम के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारे काम की रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्त, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। उसने उठते हुए हाथ मर्ताब की तरफ बढ़ाया। मर्ताब ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। चाय तो पी कर जाओ, मर्ताब ने पेशकश की। नहीं, फिर कभी ज़रूर, अभी ये नाश्ता ही काफ़ी था। वो खुदा हाफिज़ कहकर चला गया। उसके जाने पे मर्ताब ने फ़ोन मिलाया। जी भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, काम हो गया है। मैंने आपका दिया हुआ ब्रीफकेस सैफी को दे दिया है। लंदन वापस कब आ रहे हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। इतवार की शाम को, उसने मुख्तसर जवाब दिया। कॉल कटने पे सैफी की बातें सोचकर उसका जहन घूम गया। फिर हैदर का ख्याल आया। उसने उसे टेक्स्ट करने लगा। वो चाय का इंतज़ार कर रहा था। चाय के आने पे मर्ताब ने फ़ोन साइड पे रखा और चाय पीने लगा। निकाह की तैयारियों के साथ साथ सजादा ने पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। सुबह में वो घर के सारे इंतजामात देखती और शाम में नमल के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती। अभी भी वो सब मुलाजमों को आगे लगाए काम करवा रही थी। नमल हाल में बैठी अपने हाथों पे लोशन लगाते हुए ये सब देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मामा भी ना, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, इतना क्यों सबको डांट रही हैं? बस निकाह ही तो है और तैयारियां ऐसे कर रही हैं जैसे सदर मुमलकत ने हमारे घर तशरीफ़ लाना हो। वो सोचकर खुद ही मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में खलल मोबाइल की रिंग से हुआ। उसने बिना देखे मोबाइल कान से लगा लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वो साथ साथ पाँव पे लोशन लगा रही थी। नमल, क्यों कर रही हो ये सब? तुम जानती हो ये ठीक नहीं है। फिर ऐसा करने की वजह? शहीर फ़ोन उठाते ही इस पे बरस पड़ा। ये अल्फाज सुनते ही उसने मोबाइल निगाहों के सामने किया। ये शहीर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? फिर कुछ सोचते हुए मोबाइल दोबारा कान से लगा लिया। अब जो भी था, लेकिन वो दोनों अच्छे दोस्त रह चुके थे। शहीद सब यही चाहते हैं, इसलिए मैं इतने लोगों से उनकी खुशी नहीं छीन सकती, उसने जवाब दिया। और तुम्हारी खुशी? वो खामोश हो गई, फिर बोली तो शहीद को उसकी आवाज़ में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ।
کیا فرق پڑتا ہے کہ میں خوش ہوں یا نہیں؟ مجھے فرق پڑتا ہے، میں اپنی دوست کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گا، اور تم چاہو یا نہ چاہو میں یہ شادی بھی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ لہجہ مستحکم تھا۔ اور ایسا کرنے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ مرتاب اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، یہی وجہ کافی ہے، اس نے رسانیت سے کہا۔ یہ رشتہ میری مرضی سے ہو رہا ہے، اور مرتاب جیسا بھی ہے مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے مسئلہ ہے، تمہیں اس سے درد کے سوا کچھ نہیں ملے گا، تم خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ تم دنیا کے کسی بھی لڑکے سے شادی کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن مرتاب سے نہیں۔ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی نفرت کیوں کرتے ہو اس سے؟ آخر وہ تمہارا چچا زاد کزن ہے اور دوست بھی۔ تمہیں بہت جلد سمجھ آ جائے گی، بس مجھے کچھ وقت دو، میں تمہیں سب بتاؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ وہ سمجھ گئی تھی، اسی لیے جلدی سے بولی۔ ہمیشہ خوش رہو۔ بولتے ہی شہیر نے کال کاٹ دی۔ نمل نے فون کی اسکرین کو گھورا۔ کیا یار، مجھے لگتا ہے میری زندگی ایک ڈرامہ بن گئی ہے، یہاں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس کو کیوں؟ کوئی ادھر سے آتا ہے تو بات کر جاتا ہے، اور کوئی ادھر سے آتا ہے تو بات کر جاتا ہے۔ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ مطلب میرا اپنی زندگی پہ کوئی حق نہیں؟ وہ سوچ کر اداس ہو گئی۔ سر میں درد محسوس ہونے پہ نمل کنپٹیوں کو دبانے لگی۔ زجاجہ حال سے گزری، نمل کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف آئیں۔ نمل، کیا ہوا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ زیادہ درد ہے تو ہم آج شاپنگ پہ نہیں جاتے؟ وہ فکر مند تھیں۔ ہاں، یہی بہتر ہے۔ شہیر کی باتوں سے اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ پاکستان آ کر اس کی حیدر سے بہت کم ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ مصروف تھا۔ آج اس نے سوچا کہ مل کر شادی کا بتا دے، اور لندن واپسی کا بھی۔ سڑک کے ایک طرف گاڑی کھڑی کی ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے وہ حیدر کا انتظار کر رہا تھا۔ حیدر نے علاقے کے اسی حصے میں آنے کا کہا تھا۔ یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، بس پرانی فیکٹریاں اور کارخانے بنے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ بہت سی کھنڈر عمارتیں تھیں جو کہ اپنی حالت سے پرانے زمانے کی لگتی تھیں۔ مرتاب کو خیال آیا، حیدر کے والد کسی فیکٹری میں ہی کام کرتے تھے، شاید وہ یہاں ہو ان کے ساتھ۔ تبھی اس نے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنی۔ وہ گھبرا گیا۔ آواز پیچھے والی عمارت سے آ رہی تھی۔ یہ تو کسی لڑکی کی آواز ہے، شاید وہ کسی مصیبت میں ہے، اس نے زیر لب کہا۔ وہ عمارت کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ کچھ قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ گاڑی میں پڑا موبائل بجا۔ وہ چونک گیا، پھر خود کو مطمئن کرتے ہوئے گاڑی کی طرف آیا اور موبائل نکالا۔ حیدر کا نمبر دیکھ کر اس نے دوبارہ ارد گرد دیکھا اور فون اٹھا لیا۔ معذرت یار، نہیں آ پاؤں گا، بابا کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، میں انہیں فیکٹری لے کر سیدھا ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم بھی ادھر ہی آ جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں آتا ہوں۔ وہ موبائل جیب میں ڈال کر گاڑی کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ دوبارہ سے اسی لڑکی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب کی بار آواز میں شدت تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ کے جاتا؟ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ عمارت کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلانے پہ وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، زمین پہ سوکھے پتے گرے ہوئے تھے، جس پہ چلنے سے اس کی قدموں کی آہٹ واضح تھی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے گھبراتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ ہیلو ہیلو، لیکن ہوا کے چلنے کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ شاید میرا وہم تھا یا کسی نے شرارت کی تھی۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ گاڑی سے کچھ دوری پہ اسے محسوس ہوا کوئی بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی، کوئی اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ ایک لڑکی جس کے ہاتھ بندھے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی تھی، دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ مرتاب کی سانسیں بحال ہوئیں۔ وہ بھاگتی ہوئی اس سے آ کر ٹکرائی۔ مرتاب نے اس کو سنبھالا اور سہارا دے کر اپنے سامنے کیا۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ مرتاب نے سب سے پہلے کھینچ کر اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ پلیز مجھے بچا لو، پلیز، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بھی اسی سمت دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ لڑکی آئی تھی۔ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہیں؟ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ کہیں میں خود مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ سامنے ایک دم سے دھول اڑی۔ لڑکوں کا گروہ ہاتھوں میں ڈنڈے لیے بھاگتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، ان سے لڑ نہیں سکتا تھا، اور اب اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے علاوہ اور کوئی حل نہ تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی فل اسپیڈ سے بھگا دی۔ ان لڑکوں نے دور تک ان کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی، اسی لیے وہ انہیں نہ پکڑ نہ پائے۔ بیک مرر سے دیکھنے پہ معلوم ہوا اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور آپ کو کیوں پکڑ رکھا تھا؟ یہ آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ میں آپ کو سب بتاؤں گی، بس ایک دفعہ مجھے ان سے دور لے جائیں پلیز۔ وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی۔
اچھا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، اب تم محفوظ ہو۔ اس نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ اسے لگا وہ وہاں بہتر محسوس کرے گی۔ وہ اسے ایسی حالت میں کسی ہوٹل میں لے کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ سگنل پہ گاڑی روکے وہ سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا جب اس کی نظر دوبارہ بیک مرر پہ پڑی۔ اسے غور کرنے پہ معلوم ہوا وہ لوگ اب بھی ان کے پیچھے تھے۔ سگنل کھلتے ہی اس نے گاڑی دوبارہ سے دوڑا دی۔ ان میں بلی چوہے کا کھیل جاری تھا، کبھی وہ آنکھ سے اوجھل ہو جاتے تو کبھی وہ ان کے بالکل قریب ہوتے۔ پلیز کچھ کریں، یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، لڑکی کے رہے سہے حواس بھی جواب دے رہے تھے۔ یہ لوگ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہے، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سے بچا کر میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں۔ میں آپ کو ایک ایڈریس بتاتی ہوں، وہیں لے چلیں۔ اس نے اسے پتہ بتایا۔ ایڈریس سنتے ہی اسے خیال آیا یہ ایڈریس تو نمل کے گھر کا تھا۔ اس لڑکی نے اس کے گھر کا کیوں کہا؟ کیا یہ ان کی کچھ لگتی ہے؟ وہ الجھ گیا۔ وہ شاہ والا تک جانے کا ایک اندرونی راستہ جانتا تھا۔ گاڑی اسی راستے پہ ڈال دی۔ کچھ منٹوں میں وہ شاہ والا پہنچ جائے۔ اب وہ لڑکے ان کے پیچھے نہیں تھے۔ گاڑی کے ہارن پہ گیٹ کھول دیا گیا۔ نمل ابھی اپنے لیے چائے بنا کر ہال میں آئی تھی۔ مرتاب کو آتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے بسی ابھری، لیکن اس کے پیچھے آتی لڑکی پہ نگاہ پڑتے ہی وہ چائے وہیں سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ وہ لڑکی نمل کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ زارا کیا ہوا ہے؟ نمل نے محسوس کیا وہ کانپ رہی تھی۔ وہ اسے تھامے اندر لے آئی۔ صوفے پہ بٹھاتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ زارا کیا بات ہے، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ مرتاب کو مکمل طور پہ بھول چکی تھی۔ نمل، امان آیا ہے کیا؟ زجاجہ نے ڈرائنگ روم سے آواز لگائی۔ نہیں ماما، زارا آئی ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ زجاجہ زارا کا سن کر ہال میں آ گئی۔ سارے منظر کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ سامنے مرتاب بیٹھا تھا اور دوسرے صوفے پہ زارا جو کہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کیسے ہو مرتاب، سب خیریت ہے نا؟ مرتاب نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ نمل کیا ہوا ہے، تم سب ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ماما، زارا مرتاب کے ساتھ آئی ہے، کچھ بھی نہیں بتا رہی، بس روئے جا رہی ہے، آپ اس سے پوچھیں نا، مجھے یہ کچھ بھی نہیں بتا رہی۔ زجاجہ کو لگا ابھی نمل بھی رو دے گی۔ اچھا تم جاؤ زارا کے لیے پانی لے کے آؤ۔ وہ نمل کی بات سن کر زارا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ زارا بچے چپ ہو جاؤ، دیکھو ایسے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ زجاجہ نے اسے اپنے کندھے سے لگا لیا، شاید اس کا درد زیادہ تھا۔ نمل نے پانی لا کر زجاجہ کو پکڑایا۔ تھوڑا سا پی لو۔ زارا کے منع کرنے پہ انہوں نے ایک گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ پرسکون ہو جاؤ۔ اس نے دوبارہ سے سر ان کے کندھے سے ٹکا دیا۔ شہیر آفس سے جلدی ہی نکل آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف حیدر ہی اسے اپنے اور پورے خاندان کو مرتاب کے بارے میں سچ بتا سکتا ہے تاکہ وہ بروقت یہ بے جوڑ شادی کو روک سکے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ حیدر کو کال ملا رہا تھا لیکن کوئی جواب نہ تھا۔ حیدر کے گھر سے اس کی معلومات مل جائے گی۔ اس نے حیدر کے گھر کا رخ کیا۔ گیٹ پہ پہنچ کر اس نے دوبارہ نمبر ٹرائی کیا لیکن رابطہ ابھی بھی نہ ہو سکا۔ گاڑی کھڑی کیے وہ دروازے کی طرف آیا جہاں اس کے والد کے نام کی تختی آویزاں تھی۔ اس نے ڈور بیل بجائی۔ آ رہی ہوں، کسی نسوانی آواز نے جواب دیا۔ دروازہ کھلنے پہ ایک کم عمر لڑکی سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے سامنے کھڑی تھی۔ جی آپ کو کس سے کام ہے؟ اجنبی کو دیکھ کر اس نے چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے بات کرنے کے لیے شہیر کو جھکنا پڑا۔ ہائے گڑیا، یقیناً آپ حیدر کی چھوٹی بہن ہیں۔ میں مرتاب کا کزن ہوں، مجھے حیدر سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پہ ہے؟ اچھا آپ مرتاب بھائی کی کزن ہیں؟ جیسے وہ فوراً سمجھ کر مطمئن ہوئی۔ بھائی گھر پہ نہیں ہے، وہ بابا کی آج طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ بس انہیں لے کر ہاسپٹل گئے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کب آئیں گے؟ شام تک آ جائیں گے، آپ تب مل لینا۔ اچھا پیاری گڑیا، جو آپ کا حکم۔ اسے حیدر کی چھوٹی بہن بہت معصوم لگی تھی۔ اسے واپس آنا پڑا۔ ابھی وہ آفس سے اتنی مشکل سے نکلا تھا، جو کام چھوڑا تھا وہ شام میں مکمل کرنا تھا۔ حیدر سے ملنے کا پروگرام اس نے کل پہ چھوڑ دیا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔